बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, PDM ने पेशावर में कामयाब जलसा किया है। मुल्क में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़ ने इस जलसे का इनेकाद किया था। कोरोना केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और ख़तरनाक हद तक कोरोना केसेस में इजाफा हो चुका है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में दोबारा लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। इन हालात में क्या अपोजिशन को जलसा करना चाहिए था? इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना सैफुल्लाह सैफी, जनरल सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग मेट्रोपॉलिटन सिटी रावलपिंडी, टाइगर फोर्स के एग्जीक्यूटिव एडमिन हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा राना साहब, क्या समझते हैं इन हालात में PDM को जलसा करना चाहिए था जबकि कोरोना की बड़ी तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के तमाम मुहिब वतन नौजवानों से, भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना मस्बत रोल प्ले करें। और आज नवाज शरीफ साहब की वालदा भी जो है ना फौत हुई हैं, बिल्कुल जी। तो अल्लाह ताला उनके जवार रहमत में उनको जगह दे और हमारे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब भी इस दुनिया से जी जो है ना इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी दर्जात बुलंद करे। और ये मैं बात कहना चाहूँगा कि वालदा की इंतकाल जो है वो घर में बहुत बड़े कोहराम की एक सूरत होती है। उसमें इंसान को अब नवाज शरीफ को संभलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें वालदा की दुआ साथ होती है। यकीनन ऐसे ही ये तो एक नेचुरल है, हर इंसान के साथ है, हर मामलात के साथ है। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो मेरे ख्याल में बहुत आज़ादी के साथ फिर रहे होते हैं और बेफिक्र होकर फिर रहे होते हैं। और जब इनका साया सर से उठ जाता है तो इंसान की बहुत सारी ज़िम्मेदारी में आ जाता है। और ये तो पैगम्बरों को कहा गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे तो अल्लाह ताला से कोह नूर पे जा रहे थे, तब भी अल्लाह ताला ने कहा था कि ऐ मूसा अब जब आए तो ज़रा हिसाब से आना, क्योंकि जो पीछे दुआ करने वाली तुम्हारी माँ थी तो वो अब वो नहीं रही। तो ये तो पैगम्बरों तक इतना असर होता था वालदा की दुआ का, तो यकीनन उनको भी एक इस चीज़ को देखना पड़ेगा। सही। शिबली फराज साहब कहते हैं कि ये सीधी सीधी अवाम दुश्मनी है कि इन हालात में जलसा करना जब कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान साहब की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, अल्लाह ताला की मदद के बाद स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ने हमें जो पहली लहर आई थी कोरोना की, उसमें अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचा दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की मईशत इस काबिल ना थी, ना ही हम इस ज़हनी तौर पे इतना तैयार थे कि हम इसको नुकसान को बर्दाश्त कर सकते। तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें उस इम्तिहान में पास किया और हमें इस बड़ी वबा से और बीमारी से और मुश्किल से बचाया। लेकिन इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि सेकंड लेयर जो अभी आ गई है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि ये पहली लेयर से ज़्यादा ख़तरनाक है और लोगों को बार बार ये चीज़ बावर कराई जा रही है। और आप जैसे माशाल्लाह मीडिया एंकर जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर बैठे हैं माशाल्लाह से, वो सब लोगों को जो है ना ताकीद कर रहे हैं इस चीज़ की कि इस लेयर में जो है ना ज़्यादा जो है ना एहतियात करने की ज़रूरत है। और हम भी जिस प्लेटफॉर्म से भी हमें मौका मिलता है तो हम लोगों को एक वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं कि खुदारा अपना एहतियात कीजिए, अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए। मास्क पहनना 50%, मैंने कहा था रिसर्च से साबित है कि 50% आप मास्क पहनते हैं तो आपकी कोरोना से बचत हो जाती है सिर्फ मास्क पहनने से। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, ये एक आम सी चीज़ें जो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौम जो है ना, जब तक एक बहुत बड़ा नुकसान सामने ना देखे तब तक मानते नहीं है किसी की बात को, यकीन नहीं करते हैं उस बात पे। यानी कि आप यूँ कह लें कि बहुत इजी लेते हैं। आज भी हम एक सहूलत बाज़ार में गए, वहाँ भी यकीन माने दुकानदारों ने भी जो है ना वो मास्क नहीं पहने हुए थे। तो वहाँ जाकर मैंने अपनी टीम के साथ जो है ना सब दुकानदारों को वहाँ पे सबको मास्क तकसीम करवाए, सबको मास्क पहनवाए। और वहाँ पे एक गार्ड जो खड़े थे उनको मैंने कहा, ताकीद की कि जितने भी लोग यहाँ पे एंटर हों उन्हें कहें कि मास्क पहन कर एंटर हो। सही। तो जलसे में तो ना किसी ने मास्क पहना था, ना कोई सोशल डिस्टेंसेंस थी, तो क्या समझते हैं कि इसके नुकसानात हो सकते हैं? ये जलसा इस हालात के अंदर, जब कोरोना इतनी ज़्यादा लेयर के अंदर हो, जिसमें सबसे ज़्यादा अमवात आज तक की तारीख़ में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं 59 के करीब आज एक दिन में हुई हैं, जब 2600 से ज़्यादा केस आपके एक दिन में आ जाएं, इन हालात के अंदर PDM का जलसा करना पेशावर के अंदर, ये पाकिस्तान दुश्मनी का मुँह बोलता सबूत है। मैंने लास्ट टाइम भी भाई को कहा था कि ये इमरान खान और बुग़्ज़ इमरान खान के नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये अपनी ज़ात को बचाने के लिए, अब NRO लेने के लिए,
یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ پاکستان کی پوری قوم کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. کسی بھی صورت میں کوئی بھی نقصان ہو جائے پاکستان کو، اس سے ان کو پرواہ نہیں. شیخ رشید صاحب صحیح کہتے ہیں کہ اپنے بچے باہر اور دوسروں کے بچے جو اس ملک میں کورونا کے لیے انہوں نے رکھ دیے ہیں کہ چلو ان کو کورونا ہو جائے، اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں ان کو. ایسے ہی ہے. یہ بڑے دعوے کر رہے تھے جی ہم اتنے ماسک تیار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ. مجھے بتائیں جہاں پہ ہزاروں کا مجمع ہو ہم تعداد نہیں گنتے. پرویز رشید کی طرح ہم جو ہے نا دوربینیں لگا کے جو ہے نا وہاں پہ ہم کرسیاں نہیں گنتے، لیکن ہم کہتے ہیں چلے ہزاروں 11 پارٹیاں مل کے پاکستان کی وہ اتنا سا جلسہ کرتی ہیں، تو اس میں مجھے بتائیں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ یہ کون سے انہوں نے وہاں پہ ڈرون کیمرے لگائے ہوئے تھے کہ وہ وزیر صحت نے، آپ کے پی کے جو وزیر صحت ہیں جھگڑا صاحب، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر زیادہ مسئلہ خطرناک ہوا تو اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہوگی اور ہم ان کو عدالت میں بھی لے کے جائیں گے. میرے حساب سے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ کے پی کے کی، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے پشاور کی، ان کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے. مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس جلسے کے بعد جو ہے وہاں پہ کورونا کے کیسز کی تعداد بڑھ جائے گی، اور یہاں تک یہ نہ ہو کہ کہیں ہسپتالوں کے اندر جو ہے نا وہاں پہ جگہ نہ ہو. اور اسی سچویشن کے اندر یہ ایک میں کہتا ہوں کرمنل ایکٹ ہے. ان کو سخت سے سخت جو ہے نا سزائیں دینی چاہیے اور ان کے اوپر جو ہے نا کیسز کرنے چاہیے ان لوگوں کے. اچھا، پی ٹی آئی کی جو جلسے ہیں ان کی کیا صورتحال چل رہی ہے کہ آپ لوگ بھی جلسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب سے یہ میٹنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میٹنگ کے بعد جب ہمارے پاس حقائق سامنے آ گئے ہیں، اس لیئر کی شدت کا اندازہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے ہمارے جتنے بھی شیڈول میں جتنے بھی جلسے تھے آنے والے وقت میں، اس مہینے کے اندر یا اس سے اگلے منتھ میں، ہم نے سارے کینسل کر دیے، صرف عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے اور عوام الناس کی بہتری کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے یا خان صاحب کی ڈسیزن کی وجہ سے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے. لیکن یہ لوگ باضد ہیں، آج حالانکہ گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی، اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے نا وہاں پہ جلسہ کیا ہے. لیکن یہ صرف عوام کو کسی بھی حد تک جو ہے نا نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اچھا، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آج کا جلسہ نہیں، ایک ریفرینڈم تھا، عوام نے یہ حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اور جنوری جو ہے وہ ان کا آخری مہینہ ہے. بلاول صاحب نے تو کراچی میں بھی ریفرینڈم کرایا تھا، ایک ٹرین کے ذریعے بھی ریفرینڈم کرایا تھا، جن میں آپ کو پتہ ہے نا کہ دیہڑی دار لوگوں کو لے کر آئے تھے، اور جب ان کو 500 ہزار روپے دیہڑی واپس کی تو ایک صحافی تھے، جرنلسٹ، ٹھیک ہے، آپ کی طرح وہ حق سچ بولنے والے، جب انہوں نے بھانڈا پھوڑا تو پھر آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کو قتل کر دیا گیا بیچارے کو. تو یہاں تک تو یہ لوگ ہیں، یہ کیا ریفرینڈم کرائیں گے؟ یہ تو ریفرینڈم کہتے تھے، گلگت میں ریفرینڈم کرا دیا ہے، تو کیا ملا ہے ان کو وہاں سے؟ گلگت کے پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ سے، 95% لٹریسی ریٹ ہے گلگت کا. انہوں نے، عوام نے پی ٹی آئی کا ساتھ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے. اب ان کے باتوں میں دیکھیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 80s میں رہتے ہیں، 90s میں رہتے ہیں، پی ٹی وی کا دور ہے، جو منہ سے بولیں گے لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہترین بات کر رہے ہیں. اب تو 101 چینل کھل گیا ہے پرائیویٹ، سوشل میڈیا آ گیا ہے، عوام میں شعور آ چکا ہے، نوجوانوں میں شعور آ چکا ہے. اب ان کی بہکی باتوں میں لوگ نہیں آنے والے انشاءاللہ. اب یہ بیانیہ جو ہے نا یہ مسترد ہو گیا ہے، اب عوام انشاءاللہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بالکل جی. ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے، عوام ہمارے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فضل الرحمان صاحب کو یہ پہلی حکومت ہے کہ جب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں. یعنی عمران خان ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو استقامت دی ہے. اصل استقامت تو عمران خان کو اللہ پاک نے دی ہے کہ جس نے 22 سال ایک جد و جہد کی ہے. ان میں سے کسی نے بھی جد و جہد نہیں کی ہے. یہ جو بلاول جو ہے یہ ایک سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوا ہے. مریم نواز نے کیا جد و جہد کی ہے؟ کوئی جد و جہد نہیں. عوام کی بہتری کے لیے کیا ان کی ایفرٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان نے 22 سال کرکٹ کو چھوڑ کے، کرکٹ میں بھی اس نے جو ہے نا پاکستان کا جو ہے نا سر بلند کیا ہے. 22-25 سال کرکٹ کھیلنے کے بعد پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے کے بعد اس نے گراؤنڈ کو چھوڑا ہے. اور اس کے بعد 22 سال تاریخ میں جد و جہد کر کے، جس میں انہوں نے بہت سارے جو ہے نا پروجیکٹس کو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ پایا تکمیل تک پہنچایا. شوکت خانم بہترین ایک پروجیکٹ ہے. نمل یونیورسٹی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. نمل یونیورسٹی بیسیکلی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ اسکول اور بڑا سٹی ہے نمل سٹی کے نام سے. تو یہ ایک بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. یعنی کہ
تحریک انصاف کو بنانا اور پھر لوگوں کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک شعور پیدا کرنا اور 2/3 میجورٹی 2 پارٹی سسٹم کو بریک کرنا توڑنا اور اس کے اندر ایک نئی سٹریم کے اندر جس میں میرے جیسے لوگ بھی جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا فٹ ہو جاتے ہیں. ان پارٹی کے اندر روایتی اور ٹریڈیشنل پارٹیز کے اندر تو ہماری کوئی جگہ نہیں تھی, لیکن اس جگہ پہ آ کے اصل تو استقامت اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو دی ہے. انہوں نے جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی ہے. تو فضل الرحمان صاحب کی کیا خدمت ہے مجھے بتائیں. یہ بندہ آیا تو اس نے سب سے پہلے جو ہے نا عمران ایسے لوگوں کو جن کی پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے, سیاست کے اندر کوئی خدمت نہیں ہے, دینی لحاظ سے مدارس کے لحاظ سے ان کے ساتھ لوگ ہیں, میں چاہتا ہوں مانتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن سیاست کے اندر کوئی خدمت نہیں ہے. 10 سال وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, کوئی ورکنگ نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے جا کے جو ہے نا پاکستان اور کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کیا. مجھے بتا دیں آج تو بہت بولے ہیں کشمیر پر, آج تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اب بولیں گے کیونکہ اب ان کے پاس ہے کچھ نہیں, پلیٹ فارم نہیں ہے. 10 سال وہ چیئرمین رہے, جب چیئرمین تھے, جب ان کے پاس پلیٹ فارم تھا, ان کو چاہیے تھا کشمیر کو ہائی لائٹ کرتے. کشمیر کے اندر کون سی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ کہاں ہیں دنیا کے چیمپئن جتنے بھی انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ کشمیر میں آ کے خاموش ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے ملکوں کے اندر دیکھا کہ ایک چڑیا بھی مر جائے تو اس کے جو ہے نا اس کا نوٹس لے لیتے ہیں. یہ ان کا کتا مر جائے تو پوری دنیا جہان کے جو ہے نا ایکسپرٹ ڈاکٹرز وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو نظر نہیں آتا کشمیر کے اندر جو ہے نا نہایت لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا جا رہا ہے اور کون کتنا ان لوگوں کو جو ہے نا زخم کیا جا رہا ہے اور ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا جا رہا ہے. کس حد تک نیچ جو ہے نا انڈین جو ہے نا مودی اور اس کا جو نازی جو نظریہ ہے وہ کتنا امپلیمنٹ کر چکا ہے ساری دنیا کو. اس نے کیوں نہیں باور کروایا فضل الرحمان نے؟ میں کہہ رہا ہوں سیاست کے اندر اس کا کوئی خدمت نہیں ہے سوائے اس کو جو ہے نا وہ بنگلہ چاہیے تھا اور یہ کشمیر کمیٹی کی جو ہے نا منسٹری چاہیے تھی, بس اس میں یہ خوش تھا, لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ باہر جب نکلا یہ مچھلی کی طرح تڑا پڑا اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلے بھی ان کو دھوکہ دیا ہے نواز شریف نے. جب یہ لاہور سے دھرنے کے لیے آیا ہے تو کیا کیا ہے؟ صاف زہر الفاظ کے اندر نہ تو بلاول بھٹو پیپلز پارٹی نے اس کا ساتھ دیا ہے, نہ ہی نواز شریف نے اور اس کی پارٹی نے اس کا ساتھ دیا ہے. ہاں ان کو پیسے ضرور دیے ہوں گے کیونکہ پیسے دینے میں پتا بندے اس کے ساتھ ہیں. آ کے دھرنا دیا, اس نے کیا ملا اس کو؟ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, خان صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. بارش ہونے کے باوجود سی ڈی اے کے چیئرمین کو آرڈر دیا کہ آپ جائیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح. وہاں سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بائی پروفیشن آپ ایجوکیشن سے منسلک ہیں, 18 سال سے آپ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ شروع ہوا ہے دور کرونا کا, اس میں ایجوکیشن پہ کتنا اثر پڑے گا, بچوں کی پڑھائی پہ کتنا اثر پڑے گا؟ اس بارے میں تھوڑی سی اپنی ماہرانہ رائے ہمیں آپ دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ مارچ سے یہ ہمارے ہاں یہ پرابلم سٹارٹ ہوا ہے کرونا کا, تو تب سے تعلیمی سلسلہ اصل میں جو ہے نا بالکل جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. تمام شیڈول آپ کہہ لیں کہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں, چاہے وہ امتحانات کے شیڈول تھے, پڑھائی کے شیڈول تھے. پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے جہاں پہ اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں آن لائن ٹیچنگ کا جو کنسیپٹ اتنا پروموٹ نہیں ہوا. بہت سارے علاقے ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز بھی نہیں ہوگی, اور بہت سارے ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ گھروں کے اندر ان کے لیپ ٹاپ ہوں, پی سیز ہوں یا اسمارٹ فونز ہوں. تو میرے خیال سے بہت ساری پرسنٹیج ایسی ہے جو اس وقت جو ہے نا وہ تعلیم سے محروم ہوئی ہے اس پچھلے دور میں. ابھی اسکول کھلے ہیں اور کھلتے ہی آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ سیکنڈ لیئر آ گئی ہے, اور اب پھر میرے خیال میں کل گورنمنٹ جو ہے نا ڈیسیژن لینے جا رہی ہے. مائٹ پاسبل کہ 24 سے یا 1 سے میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, اسکولس کو بند کرنے جا رہے ہیں, کالجز یونیورسٹیز کو. تو اس سے بہت زیادہ لاس ہوگا. یقین مانے پیرنٹس بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. بینگ اے ٹیچر ہم خود پریشان ہیں کہ ہم بچوں کو سلیبسز جو ہے نا کمپلیٹ نہیں کرا پا رہے, اور ایک سسٹم نہیں بن رہا, یعنی کہ ایک ٹیمپو نہیں بن رہا تعلیم کا, نہ ہی بچوں کا بن رہا ہے اور نہ ہی ٹیچرس کا بن رہا ہے. ہم ابھی دیکھیں 4 days ہم پڑھاتے ہیں تو ایک دن ایک گروپ آتا ہے, دوسرے دن دوسرا گروپ آتا ہے. کلاسز ہاف ہو گئی ہیں, اور فرائیڈے کو ہم آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں. تو آن لائن ٹیچنگ کے اندر جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کے اندر کبھی بھی اس کا وہ آپ کہتے ہیں الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. تو اس سے بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دلائے, تاکہ ہماری روٹین کی لائف جو ہے نا ہمارے بچوں کی اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے. صحیح. اچھا, ڈی سی صاحب کی ڈائریکشن پر اسسٹنٹ کمشنر نے جو ایکشن فورس آپ کی بنائی ہے, ایکشن ٹاسک فورس, وہ کیا مہنگائی کنٹرول کرنے میں مدد دے گی؟ آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈی سی صاحب نے ڈائریکشن دی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو, اور ہمارے جو گڈ گورننس کے جو سیکٹری ہیں رضوان بھائی, انہوں نے ایک ایکشن ٹاسک فورس بنائی ہے راولپنڈی سٹی کے اندر, جس کا جو آبجیکٹیو ہے
وہ بیسیکلی میں آپ کے اسحاق نیوز کے توسط سے یہ اپنے تاجر برادری کو بھی بتانا چاہوں گا کہ تاجر برادری یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور تاجر برادری کا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر ایک ٹیکس دینے میں ایک بہت بڑا رول بھی ہے، ٹھیک ہے جی یقیناً، لیکن ان کے اندر چھپے ہوئے بہت سارے بلیک شیپس ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، جو بلیک آپ کہہ لیں مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اسٹاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسے لوگوں کو ہم نے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کی جہاں تک بات ہے، خان صاحب نے سہولت بازار لگائے، پنجاب گورنمنٹ نے لگائے، میں نے کل بھی وزٹ کیا، آج بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وزٹ کیا، فرسٹ وزٹ تھا ہمارا یہ ٹاسک فورس کا۔ اچھا، اس کے اندر الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ راول پارک کے سامنے جو مری روڈ پہ ہے، اس میں بہت اچھی کوالٹیز کی چیزیں، سبزیاں، فروٹس، ایون دو گوشت، مچھلی اور مرغی، انڈا، ان سب کے ریٹس عام مارکیٹ سے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ یعنی آپ کہیں تو میں آج کی ڈیٹ میں ان کے ریٹس بتا سکتا ہوں کہ پالک کی گتھی جو مارکیٹ میں 30 سے 40 روپے کی ہے، وہاں پہ آپ کو 19 روپے میں ملے گی۔ اسی طرح ساگ جو ہے وہ آپ کو 19 روپے کی ملے گی گٹھی، اسی طرح میتھی کی 19 روپے کی ملے گی، کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، بہترین کوالٹی۔ ٹماٹر 120 روپے کلو، باہر جائیں گے تو 180 200 روپے کلو ملے گا، 120 روپے کلو بہترین ٹماٹر، اور سبزی جتنی بھی ہے آپ کو 50 سے 60 روپے کے درمیان ملے گی۔ تو اسی طرح سیب بہترین گولڈن جو ہے نا وہ آپ کو 110 روپیز پر کے جی مل رہا ہے، انار 150 روپے کلو بہترین، جو باہر 200 روپے کلو ملتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، فش آپ کو 350 سے زیادہ ملے گی آپ کو باہر مارکیٹ میں، وہاں پہ 250 روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے۔ گوشت چھوٹا بڑا گوشت جو ہے نا آپ کو جو ہے نا 400 روپے کلو ہڈی والا، اور چھوٹا گوشت 800 روپے کلو، اور اچھی کوالٹی میں۔ یقین میں دوستوں کو بتایا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں بتائیں، ہم 8-10 کلو لے آتے ہیں، میں کہا آپ کو انشاءاللہ اچھی کوالٹی میں لے کے دیں گے۔ اور پھر جو اصل چیز یہ تھی کہ پھر ہم نے وہاں پہ جا کے SOPs کو امپلیمنٹ کروایا، تمام دکانداروں کو کہا کہ آپ خدا را اس کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور آنے والے کسٹمرز کا بھی خیال رکھیں۔ تو ہم نے سب کو SOPs میں عمل کروایا، وہاں پہ جتنے بھی دکاندار تھے اور جتنے کسٹمرز آئے ہوئے تھے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ ماسک پہنیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھیں۔ اور جو دوسرا ہمارا جو مین ٹاسک فورس کا جو مین کام ہے، جتنے بھی سبسڈائز آئٹمز ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے، اسپیشلی دالیں، چاول، گھی، آٹا، دال، یہ جو مین آئٹمز ہیں، یہ سارے ہم خاص طور پہ ہم نے جو لوگوں کی جو فیڈ بیک لیا تھا لاسٹ ٹائم، اس کے بیس پہ ہم نے ڈیسیجن لیا، اور AC صاحب نے الحمدللہ، اور DC صاحب نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اس معاملے میں، کہ ہر کیش اینڈ کیری کے اوپر سیو مارٹس اور جتنے بڑے بڑے کیش اینڈ کیریز ہیں ان کے اوپر ہم DC کاؤنٹر لگا رہے ہیں۔ اچھا، اور لگ چکی ہیں، صحیح، اور ہم گئے بغیر لگاتے جا رہے ہیں، DC کاؤنٹر لگا رہے ہیں، جس میں یہ 5 6 8 7 8 10 آئٹم جو ہے نا سارے ہر سیو مارٹ کے اوپر اور کیش اینڈ کیری پہ پڑے ہوں گے، اور اسی ریٹ میں ملیں گے جو یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم سب لوگ جو ہے نا یوٹیلیٹی اسٹور کو اپروچ نہیں کر سکتے، وہ خاصی ڈسٹینس پہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کو ہر کیش اینڈ کیریز پہ رکھوائیں، اور یوٹیلیٹی اسٹور جو کارپوریشن ہے وہ ان کو سپلائی کرے گی، اور وہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ وہ اسی سبسڈائز ریٹ پہ ان کو دیں۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور رانا سیف اللہ سیفی صاحب کی اچھی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ عوام کو کافی ریلیف مل رہا ہے، مہنگی چیزیں جو بازار میں ملتی ہیں وہ سستا بازار میں آپ کو کم ریٹ میں ملیں گی، سہولت بازار جو وزیر اعظم نے قائم کیے ہیں۔ اس پروگرام کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔